जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो मार्शल लॉ लगते ही एक रोज सुबह सवेरे कुर्रतुल ऐन हैदर मेरे यहाँ आई। बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास, आंखें परेशान। आते ही बोली कि अब क्या होगा। किस बात का क्या होगा? मैंने वजाहत तलब की। कहने लगी कि मेरा मतलब है अब अदबी चांडो खानों में बैठकर लूज टॉक करना भी जुर्म ठहरा। हाँ, मैंने कहा, गपशप बड़ी आसानी से अफवाहसाजी के जुमरे में आकर गर्दन जनी करार दी जा सकती है। तो गोया भौंकने पर भी पाबंदी आए थे? एनी ने बड़े कर्ब से पूछा। मैंने मार्शल लॉ के ज़ाबिते के तहत भौंकने के खतरात व खदशात की कुछ वजाहत की तो एनी की आंखों में आंसू तैरने लगे। आंसू छुपाने के लिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और एक ठंडी आह भरकर किसी कदर लापरवाही से कहा, अरे भाई, रोज रोज कौन भौंकना चाहता है, लेकिन भौंकने की आज़ादी का एहसास भी तो एक अजीब नेमत है। मेरा अंदाजा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के तहत शऊर ने उस रोज उस लम्हे पाकिस्तान से कूच करने का फैसला कर लिया था। वो कोई बाग़ियाना ख्यालात की लड़की न थी और ना ही उसके कलम की रोशनाई में तखरीब पसंदी, फुहाशी, तलखी और बेराहरवी की कालक थी। मेरे भी सनम खाने की मुसन्निफा जिंदगी की चुलबुलाहटों, हल्की फुल्की रंगीनियों, रानाइयों, फ्लर्टेशनों, सकाफती तसादुमों, समाजी बौखलाहटों और दिल और दिमाग की फुसूकारियों में कुछ हकीकी, कुछ अफसानवी, कुछ रोमानवी रंग भरने की मलिका थी। लेकिन सेंसरशिप के तखय्युल ही से उसको बड़ा शदीद जहनी झटका लगा। कुछ अजब नहीं, इसी झटके के रद्द अमल ने उसके कलम की बाग आग का दरिया की तरफ मोड़ दी हो। उसके चंद हफ्तों बाद एक रोज मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि अचानक कुर्रतुल ऐन हैदर, जमीलुद्दीन आली, गुलाम अब्बास, इब्न अल हसन, इब्न सईद और अब्बास अहमद अब्बासी तशरीफ ले आए। बातों बातों में उन्होंने कहा कि आजकल हर महफिल में गुफ्तगू का रुख मार्शल लॉ की तरफ मुड़ जाता है। अदीबों में भी इस मौजू पर मुख्तलिफुन नौ ख्याल आराइयां होती रहती हैं। चंद दोस्तों की राय है कि अब तक हमारे मुल्क में अदीबों की फलाह बहबूद के लिए न किसी ने सोचा है न कभी कुछ किया है। आजकल जबकि ये फौजी हुकूमत जिंदगी के हर शोबे में तत्हीर तामीर, तरक्की व बहबूद के नित नए ऐलान करती जा रही है, तो मौका है कि इस बात को आजमा देखें कि हुकूमत के बुलंदबांग दावों में अदीबों के वेलफेयर के लिए भी कोई गुंजाइश निकल सकती है या नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि बबाए उर्दू की मौजूदगी में भी ये तज़किरा आ चुका है और वो इस किस्म की कोशिश कर देखने के हक में माइल नजर आते हैं। जमीलुद्दीन आली ने फरमाया कि आज हम लोग यहाँ इस सिलसिले में आपसे मशवरा करने आए हैं। इस बात पर मुझे कुछ हंसी आई। ये हजरात जो मेरे सामने बैठे थे इल्म अदब की दुनिया में अपना अपना नुमाया मकाम रखते थे। इस लिहाज से उनके सामने मेरी कोई खास हैसियत न थी कि वो मेरे पास किसी बात में मशवरा करने आए। जाहिर है कि वो मेरे पास सिर्फ ये टो लगाने आए थे कि इस किस्म की तजवीज़ पर मार्शल लॉ की हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा। मेरे ख्याल में ये सही ला हासिल थी, क्योंकि नए फौजी हुक्मरान मेरे लिए भी इसी कदर अजनबी थे जिस कदर उन लोगों के लिए। मेरे दिल में भी यह धड़का लगा हुआ था कि नामालूम मार्शल लॉ की पटारी से किस वक्त कोई ऐसा ज़ाबिता बरामद हो जाए जो अदब और अदीब की आज़ादी को सेंसरशिप की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ के रखते। इस नामालूम खदशे के पेश नज़र ये बात मेरे दिल को लगी कि अगर अदीबों की बरादरी किसी तरह मुनज़्ज़म हो सके तो मुमकिन है कि ये उसकी खुद हिफाजती के लिए एक मौसर ढाल साबित हो सके। इसके अलावा अगर हुकूमत किसी वक्त वाकई इल्म अदब के शोबों में फलाह बहबूद के किसी मंसूबे का डोल डाले तो अदीबों की एक इज्तमाई तंजीम इसकी वसूलियाबी और पेशरफ्त के लिए पहले ही से आलम वजूद में मौजूद हो। किसी कदर बहसा बहसी के बाद बात इस पर ख़त्म हुई कि सबसे पहले पाकिस्तान भर के अदीबों की एक कन्वेंशन मुनक्किद की जाए और इसमें सबकी मुत्तफ़िक़ा राय से इस सिलसिले में कोई अगला कदम उठाया जाए। चंद रोज बाद यही हजरात दोबारा तशरीफ लाए और अपने साथ एक ऐलान का मुसव्वदा भी लाए जो उन्होंने अदीबों की कन्वेंशन बुलाने के मुतालिक तैयार कर रखा था। ये ऐलान 4 दिसंबर 1958 को 8 कन्वेनर्स के दस्तखतों से जारी किया गया। दस्तखत करने वालों में मेरे अलावा इब्न अल हसन, इब्न सईद, जमीलुद्दीन आली, ज़मीरुद्दीन अहमद, अब्बास अहमद अब्बासी, गुलाम अब्बास और कुर्रतुल ऐन हैदर शामिल थे। कन्वेंशन बुलाने का इब्तदाई काम मुबलिग 180 रुपए की खतीर रकम से शुरू हुआ जो 8 कन्वेनरों ने 20 रुपए फीकस चंदा देकर जमा की थी। इनके अलावा 20 रुपए का चंदा शाहिद अहमद देहलवी ने डाला था जो कन्वेंशन की इस्तकबालिया कमेटी के सदर मुकर्रर किए गए थे। ऐलान का शाया होना गोया सर मुंडवाते ही औले पड़ने के मुतरादिफ था। कुछ अदीबों को गिला था कि ये 8 अफराद खुद ब खुद ही क्यों कन्वेंशन बुलाने के लिए खुदाई फौजदार बन बैठे हैं। किसी को शुबा था कि फौजी हुकूमत के इशारे पर एक नए माफिया ने सर उठाया है ताकि वो दानिश्वरी के सब अंडों को एक टोकरी में जमा करके मार्शल लॉ की झोली में डाल दे।
جن شکوک و شبہات کو سب سے بڑی تقویت اس وجہ سے ملتی تھی کہ میں اس زمانے میں صدر مملکت اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا سیکرٹری بھی تھا۔ چنانچہ 4 دسمبر کے اعلان میں میرا نام کچھ اس طرح کھٹکتا تھا جس طرح آئینہ خانے میں ایک بپھرا ہوا سانڈ آ گھستا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ ان شکوک کے ازالے کے لیے میں اس سارے کاروبار سے دستبردار ہو کے الگ ہو جاتا، لیکن اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر میں نے نہایت ایمانداری سے یہی سوچا کہ اتفاق سے آج کل میں جس سرکاری عہدے پر متعین ہوں تو ادیبوں کی تنظیم کے سلسلے میں اگر اس کا اثر و رسوخ کسی طرح کام میں آ سکتا ہے تو ضرور کام میں لانا چاہیے۔ اب تقریباً 24 برس کے بعد پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ ہر زمانے اور ماحول کے نشیب و فراز میں نے پاکستان رائٹرز گلڈ کی جو تھوڑی بہت خدمت کی ہے اس پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ خدمت گزاری کے اس جذبے میں کسی وقت بھی کوئی ایسی مقصدیت شامل نہیں تھی جو ادب اور ادیب کی شرافت اور شان کے منافی ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں پہلے بھی موجود تھیں اور غالباً اب تک موجود ہیں۔ خدا جانے غلط فہمیوں کی یہ دھند کبھی دور ہوگی بھی یا نہیں۔ میری صفائی میں صرف گلڈ کا کھلا ریکارڈ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرا ضمیر ہے جو میرے اور میرے اللہ کے سامنے ہے۔ ان دونوں کے پیش نظر مجھے ہرگز کوئی شرمندگی لاحق نہیں۔ 4 دسمبر کے اعلان کے بعد شاہد احمد دہلوی، جمیل الدین عالی اور عباس احمد عباسی اپنے چند دوسرے رفقا کے ساتھ کنونشن کی تیاریوں میں اس طرف مصروف ہو گئے جو انہی کا حصہ تھا۔ خاص طور پر جمیل الدین عالی کی لگن، انتھک محنت اور نہایت اعلیٰ درجے کی انتظامی صلاحیتوں سے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ ان کی دن رات کی لگاتار کوشش اور جد و جہد سے آخر 29، 30 اور 31 جنوری 1959 کو کل پاکستان رائٹرز کنونشن کراچی میں منعقد ہوئی۔ کنونشن میں 212 ادیب شریک ہوئے جن میں 60 مشرقی پاکستان سے آئے تھے۔ ملک بھر میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہر علاقے اور ہر زبان کے ادیبوں کی اتنی تعداد ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی تھی۔ ہم چما دیگر نیست پر یقین رکھنے والے حساس، جذباتی، جوشیلے، بے چین اور زودرنج افراد کا اتنا بڑا اجتماع طرح طرح کے تناؤ، کھچاؤ، کشاکشی اور باہمی شکر رنجیوں سے خالی نہ تھا، لیکن مجموعی طور پر سب مندوبین نے کنونشن کی کارروائی میں بھرپور حصہ لیا اور اتفاق رائے سے پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈالی گئی۔ کنونشن کا کام جن خطوط پر آگے بڑھا وہ کچھ اس طرح تھے۔ 29 جنوری پہلی نشست صبح 212 مندوبین KGA ہال کراچی میں جمع ہوئے۔ پروفیسر مرزا محمد سعید دہلوی نے افتتاحیہ تقریر کی، جسیم الدین نے صدارت سنبھالی، شاہد احمد دہلوی نے خطبہ استقبالیہ پڑھا اور 8 ابتدائی کنوینروں کی جماعت ختم کر دینے کا اعلان کر کے باقی ساری کارروائی مندوبین کی ثوابدید پر چھوڑ دی۔ حفیظ جالندھری کی تحریک پر مندوبین نے جمیل الدین عالی کو اسٹیج سیکرٹری نامزد کیا۔ دوسری نشست سپہر حامد علی خان صدر جلسہ منتخب ہوئے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی تشکیل پر بحث اور 56 ادیبوں پر مشتمل اسٹیئرنگ کمیٹی کا انتخاب۔ 9 ادیبوں پر مشتمل 7 ذیلی کمیٹیاں منتخب ہوئیں۔ پہلی کمیٹی ادارہ مصنفین پاکستان کے قیام اور اس کے دستور کی تشکیل کے متعلق، دوسری ادیبوں کی بہبود اور تحفظ حقوق، تیسری پاکستانی ادیبوں کے داخلی و خارجی مسائل کا مطالعہ اور سفارشات، چوتھی کمیٹی کاپی رائٹ قانون اور مصنف اور ناشر کے باہمی امور، پانچویں کمیٹی ادیبوں کے دارالاشاعت کا قیام، چھٹی کمیٹی قومی اور علاقائی زبان و ادب کی ترویج و ترقی، ساتویں کمیٹی متفرقات اور رابطہ۔ 2896 قراردادیں جو اطراف ملک سے موصول ہوئی تھیں ان منتخب شدہ ذیلی کمیٹیوں کے سپرد کر دی گئیں۔ 30 جنوری کمیٹیوں کی کارروائی تاشب، سپہر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، اس کے سامنے کمیٹیوں کی منظور شدہ تجاویز پیش ہوئیں، اس پر بحث ہوئی اور ترمیمات کی گئیں۔ چند ذیلی کمیٹیوں کا کام جاری رہا۔ 31 جنوری پہلی نشست، بیگم یوسف جمال حسین صدر منتخب ہوئیں۔ صبح گلڈ کے دستور کا مسودہ اجلاس عام کے سامنے پیش ہوا جس پر بحث ہوئی۔ سپہر تک تمام قراردادیں منظور ہو گئیں۔ 3:30 بجے 31 جنوری 1959 سے 24 اپریل 1960 تک کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کے عبوری انتخاب ہوئے جس کا نتیجہ یہ تھا: مرکزی عہدیداران سیکرٹری جنرل قدرت اللہ شہاب، اعزازی خازن عبدالعزیز خالد، اعزازی افسر رابطہ جمیل الدین عالی، حلقہ کراچی سے جمیل جالبی، شاہد احمد دہلوی، شوکت صدیقی، غلام عباس، قرۃ العین حیدر، ابن سعید علاقائی معتمد، طفیل احمد جمالی، حلقہ مغربی پاکستان سے احمد راہی، اعجاز بٹالوی، امیر حمزہ شنواری،
سید فارغ بخاری، سید وقار عظیم، شیخ ایاز، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، حاجرہ مسرور، اشفاق احمد علاقائی معتمد۔ حلقہ مشرقی پاکستان سے ابو الحسن ابراہیم خان، دیوان محمد اظراف، ڈاکٹر عبدالحی، سجاد حسین، سید ولی اللہ، بیگم شمس النہار محمود، عبدالقادر، عسکر بن شیخ، غلام مصطفیٰ، متین الدین احمد علاقائی معتمد۔ 31 جنوری آخری نشست ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے صدارت کی۔ 4 بجے شام گلڈ کا منشور پڑھا گیا۔ جلسہ عام کنونشن ختم ہونے کے اعلان کے ساتھ اسٹیج سیکرٹری نے گلڈ کے منتخب سیکرٹری جنرل کو چارج دیا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر سجاد حسین، پروفیسر ممتاز حسین اور پروفیسر ابو رشد نے ادبی مقالے پڑھے۔ سیکرٹری جنرل نے تقریر کی۔ مندوبین کی درخواست پر صدر مملکت نے بھی تقریر کی اور گلڈ کو 10,000 روپے کا ذاتی عطیہ دیا۔ چھاپے کے حروف کنونشن کی رویداد کے پیچھے وہ گرما گرمی، وہ گہما گہمی، وہ دھماکہ خیزی اور وہ دھما چوکڑی بیان کرنے سے قاصر ہیں جو اس کے ہر جلسے اور ہر کمیٹی کا ترائے امتیاز تھے۔ ہر بحث مباحثے میں گرمی گفتار کی شدت اور حدت کبھی کسی سیاسی تنازعات کا رنگ اختیار کر لیتی تھی، کبھی لسانی اور علاقائی اختلافات کی تلخیاں ابھر آتی تھیں، کبھی ذاتیات کی آن اور انا کا شدید ٹکراؤ ہوتا تھا۔ بسا اوقات تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اچانک سر پھٹول شروع ہو کر انجمن سازی کا یہ کھڑاک درہم برہم ہو جائے گا، لیکن ہر قسم کے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور لان تان کے بعد جب کنونشن اپنے بنیادی مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے آخری اجلاس کے لیے جمع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی مندوبین کے گلے پک پک کر بیٹھ چکے تھے۔ سب سے زیادہ گلا جمیل الدین عالی کا بیٹھا ہوا تھا۔ جب انتخابات کا لمحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینئر ادیبوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس انجمن سازی کے بکھیڑوں سے نمٹنے کے لیے میری صلاحیت کار نہایت محدود ہے۔ اس کے علاوہ مجھے احساس تھا کہ میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خامخواہ بے بنیاد شکوک و شبہات کا غبار بدستور چھایا رہے گا۔ میں نے ان خدشات اور اپنی ذہنی ہچکچاہٹ کا ذکر کئی افراد سے کیا، لیکن کوئی اسے میرا عذر لنگ سمجھ کر ٹال دیتا تھا، کوئی اسے میری کسر نفسی پر محمول کر کے رد کر دیتا تھا۔ ایک محفل میں تو کوی جسیم الدین نے اپنی بنگالی نما اردو میں آخری فیصلہ اس طرح دے دیا: ارے بھائی، اب تم ہم سے بھاگنا چاہے گا بھی تو بھاگ نہیں سکے گا۔ گلڈ نیا بچہ ہے، اس کی سواری کے لیے ایک ٹھور گھوڑا درکار ہے۔ تم پریزیڈنٹ ہاؤس میں پلا ہوا اچھا سرکاری درباری گھوڑا ہے، تم ہمارے بہت سارے کام آ سکتا ہے، اب ہم تم کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ گھوڑے کا لفظ میں نے فقط اپنی عزت بڑھانے کی خاطر استعمال کیا ہے۔ کوی جسیم الدین نے دراصل کسی اور چوپائے کا نام لیا تھا۔ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب کو ضرور لاؤں۔ میں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازش علی سے اس خواہش کا ذکر کیا تو اس نے منہ بنا کر ناک چڑھا کر اپنا سر نفی میں زور زور سے ہلایا اور کہا: صدر اس قدر مصروف ہیں کہ اس قسم کی ٹٹپنجیا تقریبات میں جانے کا وقت ہرگز نہیں نکل سکتا۔ اس زمانے میں نوکر شاہی کے تصور میں ادیب نام کی کوئی قابل قدر جنس عالم وجود میں موجود ہی نہ تھی۔ کچھ افسران بالا شاید چند شاعروں کے نام سے کسی قدر واقف تھے جنہیں حسب ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب سے طلب کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ادیبوں کی کوئی کنونشن بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پر سربراہ مملکت کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے، یہ کسی بیوروکریسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بریگیڈیئر نوازش علی سے مایوس ہو کر میں سیدھا صدر ایوب کے پاس گیا اور اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کی۔ کسی قدر تأمل کے بعد انہوں نے پوچھا: کیا میرا وہاں جانا ضروری ہے؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ضروری تو بالکل نہیں، البتہ مناسب ہے۔ کچھ مزید سوال جواب کے بعد صدر نے کنونشن میں جانا منظور کر لیا اور ٹیلی فون پر بریگیڈیئر نوازش علی کو حکم دیا کہ ان کی مصروفیات میں 31 جنوری کو شام کے 4 بجے سے 1-2 گھنٹے کا وقت رائٹرز کنونشن کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر نوازش علی سے جب میری مٹ بھیڑ ہوئی تو ان کا منہ سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ صدر کے کنونشن میں جانے پر تو وہ برہم تھے ہی، اب انہیں مزید غصہ تھا تو یہ کہ ایسی ٹٹپنجیا تقریب میں ہم لوگ 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر کیا کریں گے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ جو مکھیاں ہم ماریں گے وہ تم بھی مارتے رہنا، لیکن وہ بدستور بگڑا رہا اور پلٹ کر پوچھا: سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں نے فلفور بیوروکریٹ کا روایتی امامہ سر پر رکھا اور اپنے لہجے میں برف کی سی خنکی ڈال کر جواب دیا: یہ میرا درد سر نہیں، سیکیورٹی والوں سے پوچھو۔ ساتھ ہی تابڑ توڑ ایک ہی سانس میں یہ کہا: اور ہاں بریگیڈیئر، صدر کے ساتھ 2 سے زیادہ پرسنل سٹاف نہ ہو، ہمارے پاس نشستوں کی کمی ہے۔
اس کے بعد غالباً ملٹری سیکرٹری کے ایما پر سیکیورٹی والوں کی بھیڑوں کا چھتا کھل گیا اور ہر وقت سول اور فوجی حفاظتی اداروں کے بھونڈ میرے سر پر بھنبھنانے اور منڈلانے لگے۔ کوئی مارشل لاء والوں کی طرف سے آتا تھا، کوئی انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے آتا تھا، اور کنونشن میں شامل ہونے والے مندوبین کے نام، والدیت، جائے سکونت، اخلاقی معیار، سیاسی رجحان وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے درجنوں سوال پوچھتا تھا۔ اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے میں نے اپنے ICS کی ٹریننگ کو اپنی ڈھال بنایا اور ایک پختہ کار بیوروکریٹ کی طرح کسی اشتعال طبع کے بغیر جچے تلے الفاظ میں انتہائی ٹھنڈک اور تحمل سے سب کو یہ کہہ کر نمٹاتا رہا کہ کنونشن میں مدعو ہر مندوب اور رضاکار کو خصوصی نشان امتیاز جاری کیے جائیں گے۔ جس کسی نے یہ بلہ پہنا ہوا ہو، آپ کا فرض ہے کہ اس کے احترام اور عزت نفس کا پورا خیال رکھیں۔ حفاظتی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس کارروائی میں کسی غوغائی یا مزاحمانہ یا خلل اندازانہ رنگ کا ہرگز کوئی شائبہ نہ ہو۔ چند سر پھرے سیکیورٹی افسر کچھ مزید بحثہ بحثی کرنے کی کوشش شروع کرتے تھے تو میں پرانے انگریز افسروں کی طرح دو ٹوک انداز میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوتا، ویل آفیسر، دیٹس آل فار می۔ سیکیورٹی والوں کی کشاکشی کسی قدر کم ہوئی تو کنونشن کے آخری روز ایک اور افتاد آ پڑی۔ میں KGA ہال میں صبح کے اجلاس میں بیٹھا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کا ٹیلی فون آ گیا۔ اس نے مسرت اور بشاشت سے لبریز لہجے میں مجھے بتایا کہ صدر ایوب کو کل رات سے بخار آ رہا ہے، اس لیے آج تیسرے پہر وہ کنونشن کے اختتامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیلی فون صدر کے ذاتی معالج بریگیڈیئر M سرور کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کنونشن میں آنے سے معذور ہیں۔ مجھے صدر کے بخار کی خبر کی صداقت پر یقین تو آ گیا، لیکن مایوسی بھی بہت ہوئی۔ میں صدر کی مزاج پرسی کے بہانے 2 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا۔ وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے برآمدے میں ایک آرام کرسی پر دراز تھے اور کچھ فائلیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے، میں یوں ہی بہانہ نہیں کر رہا، اس وقت بھی مجھے 100 درجے کا بخار ہے۔ نہیں سر، میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے ادیب لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ میں بہانہ کر رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا، ادیب جو چاہیں سمجھتے رہیں، اگر ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے تو آپ کو ضرور آرام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ ان پڑھ فوجی آدمی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا سامنا کرنے سے بھاگ گیا۔ صدر ایوب نے کسی قدر سنجیدگی اور کسی قدر مذاق سے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے کہا، جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ کو 100 درجے کا بخار ہے تو وہ خامخواہ ایسا کیوں سمجھیں گے؟ اور اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بخار آخر بخار ہے، وہ بھی 100 درجے کا۔ اپنی طرف سے تو میں نے اپنے لہجے میں کوئی تنزیہ انداز سمونے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میری بات سن کر صدر ایوب کچھ اور ہی طرح مسکرائے اور بولے، خیر یہ اتنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، نوازش اور سرور خامخواہ فکر مند ہیں۔ میرا خیال ہے میں کنونشن میں آؤں گا۔ کوئی تقریر بھی کرنا پڑے گی؟ جی نہیں سر، آپ کی طرف سے ہم نے کوئی تقریر نہیں رکھی۔ آپ اگر ہماری چند باتیں سن ہی لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ گڈ، صدر ایوب نے کہا، میں ضرور وقت پر آ جاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ جلسے کے اختتام پر سامعین ضرور صدر مملکت سے بھی کچھ سننا چاہیں گے، لیکن میں نے جان بوجھ کر پروگرام میں ان کی کوئی تقریر نہ رکھی تھی، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو صدر کے سیکرٹری کے طور پر میرا فرض منصبی بنتا تھا کہ ان کی تقریر کا ڈرافٹ تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ لیکن آج میں نے ایک سوچا سمجھا خطرہ مول لے کر چالاکی سے اپنے اس فرض سے دیدہ و دانستہ کوتاہی اختیار کر لی، کیونکہ کنونشن میں صدر مملکت کے منہ سے میں اپنے ڈرافٹ کیے ہوئے فقرے نہیں سننا چاہتا تھا، بلکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹو لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں ادب اور ادیبوں کے متعلق صدر ایوب کے اپنے ذاتی خیالات کیا ہیں۔ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ 3 ماہ سے ایوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں سب سے اعلیٰ مرکزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سمجھنے لگے ہوں گے۔ غالباً اسی وجہ سے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے، ناک کی سیدھ سٹیج کی جانب لپکے۔ میرے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ہمت کر کے میں نے انہیں روکا اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گھیر گھار کر انہیں سامعین کی اگلی صف میں لا بٹھایا، جہاں ان کے لیے ایک خالی کرسی محفوظ رکھی گئی تھی۔ صدر ایوب کے کان تو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے، لیکن پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا۔ البتہ ان کا پرسنل فوجی سٹاف بری طرح سرپٹایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور وہ ہم سب کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہے تھے۔
لیکن میرے لیے اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ اس وقت آیا جب بابائے اردو نے سٹیج پر آ کر کرسی صدارت سنبھالی۔ سٹیج سیکرٹری کی حیثیت سے جمیل الدین عالی ان کے ایک طرف بیٹھے اور منتخب شدہ سیکرٹری جنرل کے طور پر مجھے ان کے دوسری جانب بیٹھنا پڑا۔ مملکت کے مطلق العنان صدر کو نیچے سامعین کی صف میں بٹھا کر اس کے سیکرٹری کا خود سٹیج پر چڑھ کر براجمان ہونا بظاہر بڑی غیر متوازن اور اہانت آمیز جسارت نظر آتی ہے۔ جو لوگ اس ساری صورتحال پر پہلے ہی سے چیں بچیں تھے، ان کے لیے تو خاص طور پر یہ حرکت زخم پر نمک چھڑکنے کا اثر رکھتی تھی۔ سٹیج پر بیٹھنے کے بعد میں سارا عرصہ بڑی کوشش اور محنت سے صدر ایوب کے ساتھ آنکھیں ملانے سے گریز کرتا رہا۔ ان سے آنکھیں چار کیے بغیر میں وقتاً فوقتاً کنکھیوں سے انہیں چوری چوری جھانک لیتا تھا تاکہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ان کے ذہنی رد عمل کا جائزہ لگتا رہے۔ جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ صدر ایوب کا چہرہ یکایک سرخ سا ہو رہا ہے۔ میرے دل میں کئی طرح کے وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شاید صدر صاحب کا بخار اچانک تیز ہو گیا ہو، یا شاید اپنے آپ کو نیچے سامعین کی صف میں اور اپنے سیکرٹری کو سامنے سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ کر ان کے مزاج کا پارا چڑھ رہا ہو۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ KGA ہال کے ایک ٹوٹے ہوئے روشن دان سے سورج کی کرنیں براہ راست جناب صدر کے منہ پر پڑ کر انہیں تنگ کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ ایوب خان صاحب نے خود ہی کنونشن کے چھپے ہوئے پروگرام کا کتابچہ کھول کر پھیلایا اور دھوپ سے بچنے کے لیے اسے اپنی آڑ بنا لیا۔ اس کے بعد وہ ہماتن کنونشن کی کارروائی سننے میں منہمک ہو گئے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا خطبہ صدارت انہوں نے نہایت غور سے سنا اور کئی جگہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے تالیاں بجانے میں بھی حصہ لیا۔ چند مقامات پر جہاں بابائے اردو کو بڑی گرم جوشی سے داد ملی تھی وہ یہ تھے: میں اس نادر اجتماع پر نظر ڈالتا ہوں تو اس میں ایسے ایسے فاضل ادیب دیکھتا ہوں جو جدید عہد کے تقاضوں، ادبی نکات و رموز اور ادیبوں کے حقوق و فرائض پر زیادہ بصیرت، گہرائی اور دقت نظر سے بحث کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ادیب زیادہ مستعد اور باخبر ہیں۔ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ بنظر انصاف دیکھا جائے تو ان کے ہوتے ہوئے میں اس منصب کا مستحق نہیں جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ غور کرتا ہوں تو اس کی ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے: بڑے بوڑھوں کا ادب ہماری قدیم تہذیب میں داخل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمرے میں کچھ دقیانوسی خیالات کے حضرات شریک ہیں جو اپنی آبائی سنت پر قائم ہیں۔ انہوں نے اہلیت سے زیادہ سفید بالوں کا لحاظ کیا ہے۔ ہمارے ادب میں جو جمود پایا جاتا ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ اب ہمیں ذہنی اور ادبی جمود کو توڑنے کے لیے وہی کچھ کرنا ہوگا جو 18ویں صدی میں فرانس میں انسائکلوپیڈیسٹ نے کیا تھا۔ اس عالی ہمت جرت مند مفکروں کی مختصر جماعت نے علم و حکمت کی شمع روشن کی اور اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ کی قلقمہ کرنا شروع کیا۔ کائنات اور انسان، ریاست اور معاشرہ، مذہب اور اخلاق کے قدیم نظریات اور روایات کو بڑی جرت مندی اور آزادی سے عقل و حکمت کی کسوٹی پر کسا اور جملہ علوم انسانی کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس انسائکلوپیڈیا نے خیالات میں تغیر عظیم پیدا کر دیا اور ملک میں بیداری کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ مگر حکومت اور کلیسا دو بڑی قوتیں درپے آزار ہو گئیں۔ طرح طرح کی سختیاں کی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حکومت کی طرف سے کتاب کے چھپنے پر ممانعت کر دی گئی۔ مطبع میں چھپتے وقت مضامین میں تحریف کر کے کتاب مسخ کر دی گئی۔ لیکن باوجود ان تمام موانعات اور مصائب کے ان علم و ادب کے شیدائیوں نے کام جاری رکھا اور انہی ماتوب اور ستم رسیدہ ادیبوں کے افکار و خیالات نے اس عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی جو انقلاب فرانس کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری قوم میں بھی ہماری ہی زندگی میں ایک ایسا ذہنی انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ یہ انقلاب سر سید احمد خان کی پرخلوص سرفروشانہ مساعی سے عمل میں آیا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے قوم کے اس مصلح اعظم کو قریب سے دیکھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سر سید نے جس وقت اس منزل میں قدم رکھا تو مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا۔ لان تان، سب و شتم کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ کفر کے فتوے صادر ہوئے اور ملحد، دجال، کرسٹان کے خطاب عطا ہوئے۔ اس نے سب کچھ سہا اور اپنے عزم پر قائم رہا۔ ایسے لوگ بلی نوع انسان کے محسن ہیں اور زندہ جاوید ہیں۔ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صرف انجمن بنا دینا، قراردادیں منظور کرنا یا حکومت سے امداد حاصل کرنا کافی نہ ہوگا۔ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کام سے مراد یہ نہیں جو سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے کہ 9 بجے آئے اور 4 بجے چلتے بنے۔ یہ کام جو ہمیں کرنا ہے پوری قوت سے کرنا ہوگا۔ دن رات، گرمی سردی، بارش سے بے نیاز ہو کر کام سے عشق ہونا چاہیے۔ عشق نہیں تو وہ کام نہیں، بیکار ہے۔ سلطنتوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں،
तहजीबें मिट जाती हैं लेकिन उनके अदीबों के कारनामे जिंदा रहते हैं। अदीब कौमों की असल पूंजी है। इस पूंजी की हिफाजत और निगहदाश्त कौम का मुकद्दस फर्ज है। अदब एक शरीफ पेशा है, इसकी शराफत पर आंच न आने दीजिए। रास्ती और खुलूस आपका शियार होना चाहिए। आप अदब के जरिए कौम के अखलाक और किरदार बनाने, रोशन ख्याली फैलाने और बातिल ख्यालात और औहाम की तारीकी मिटाने में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। अपने पीछे ऐसी यादगार छोड़ जाइए कि आइंदा नस्लें इससे फैज़ हासिल करती रहें। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की तकरीर के बाद 4 मकाले पढ़े गए। खास तौर पर डॉक्टर जावेद इकबाल के अंग्रेजी मकाले जो अदीब, कौम परस्ती और लादीनियत के मौजू पर था, सदर अयूब खान ने निहायत गौर और तवज्जो से सुना। मकालों के बाद गिल्ड के मुंतखब शुदा सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मेरे कुछ कहने की बारी थी। मैंने भी अंग्रेजी में अदीब और आज़ादी तहरीर पर एक मजमून पढ़ा। पहले तो सदर अयूब अपने सेक्रेटरी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर किसी कदर बेतवज्जही से साकिनो जामिद बैठे रहे, लेकिन कई फ़िक्रों पर जब कई बार सारा हॉल तालियों से गूंज उठा तो गालिबन वो भी मुतवज्जे हुए और फिर किसी मकाम पर मुस्कुराते और किसी जगह असबात में सर हिलाते रहे। मेरे मजमून के कुछ हिस्सों का तर्जुमा कुछ इस तरह है। इससे पहले कि अदीब और इसकी आज़ादी तहरीर पर गुफ्तगू की जाए, ये बेहतर है कि इसकी जिम्मेदारियों की वजाहत कर दी जाए। वो जिम्मेदारियां ये हैं कि अदीब किसी हैसियत से भी कानून से बालातर नहीं होता। वो एक मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। किसी एक नजरिए की तबलीग करते हुए पोइटिक लाइसेंस शायरी की आड़ लेकर किसी दूसरे नजरिए पर अमल पैरा नहीं हो सकता। ये हदें तमाम अच्छे शहरियों पर आयद होती हैं, लेकिन इनका इतलाक ज्यादा शिद्दत से अदीब पर होता है, क्योंकि वो हर लम्हे अवाम की नजरों में रहता है। जो कुछ वो लिखता है जरूरी नहीं कि याद के खजाने में गुम हो जाए। उसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि उसकी आवाज की गूंज सदियों तक सुनाई देती रहे। अदीब जितना ज्यादा मकबूल होगा उतना ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा होगा। असरअंदाज होने की अहलियत अदीब के लिए नेमत भी है और मुसीबत भी। मुसीबत यह है कि अदीब जैसे गैर मामूली फर्द को आम तराजू में तोला जाता है। अगर आपको अदीब में कोई कमी या कजी महसूस हो तो लाजमी तौर पर यह ना अदीब का कसूर है न तराजू का, बल्कि मुमकिन है कि ये आपके जायजे या आपकी नजर का कसूर हो। अदीब आपसे बर्दाश्त की नहीं, फहम की भीख मांगता है। मैजिस्ट्रेट या पुलिस इंस्पेक्टर का फहम नहीं, बल्कि एक बाशऊर पढ़ने वाले का फहम, एक आला इक़दार में यकीन करने वाले का फहम, एक सच्चाई के परस्तार का फहम। आप चोर को पकड़ने के लिए किसी दूसरे चोर की खिदमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अदीब को समझने के लिए आपको पढ़ने वाले की तलाश करना होगी। सरकारी अफसर जो अदीब और उसके हुकूक का फैसला करते हैं, अगर उनका मुताला सिर्फ दफ्तरी मिसलों और याददाश्तों तक महदूद है और उनकी जिंदगी के कोई लम्हात किताबों की किस्मत में नहीं, तो वो हमेशा अदब को गलत समझेंगे और इसे हिकारत से देखेंगे। ये सरकारी अफसर कभी इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकते कि जिस्मानी सजाएं जरूरी नहीं कि रूह के लिए भी अजाब हों, और ये कि दुनिया के तमाम कानून और साइंस की तमाम तरक्की वो जंजीर ईजाद करने से कासिर है जो इल्म और सच्चाई को जकड़ सके। अदीब की आज़ादी के लिए दूसरा खतरा इस हकीकत से पैदा होता है कि वो फासले और वक्त की हदों से मावरा होकर जिंदा रह सकता है। वो अनजानी और अनदेखी हकीकतों को छूता है और उसके मुस्तकबिल के ख्वाब मुमकिन है आज की जिंदगी की मसलहतों और तकाज़ों के बिल्कुल बरक्स हों। वो ना पागल है ना गद्दार। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी नज़र ज्यादा गहरी और उसके जज्बात आपसे ज्यादा शदीद हैं। अगर आप इन बुलंदियों का एहसास अपने जहन में नहीं रखते तो आप अदीब के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकेंगे। अदीब की आज़ादी को तीसरा खतरा उसकी इक्तसादी पस्त हाली है। हमारे मुल्क में किताबें इसलिए नहीं बिकती कि वो सस्ती नहीं और तालीम आम नहीं। जो खरीद सकते हैं वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं वो खरीद नहीं सकते। इस तमाम तजाद में सिर्फ एक शख्स फायदा उठाता है और वो है नाशिर। अदीब की आज़ादी के लिए एक और भी खतरा है। वो खतरा बैरूनी है। हमारा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है। हम गरीब हैं। हमने अपने मामलात को उलझा दिया है। इन उलझनों की वजह से हमारे कई हमदर्द पैदा हो गए हैं। मदद देने वाले हमदर्द, मजाक उड़ाने वाले हमदर्द, हमदर्दी के पर्दे में दुश्मनी करने वाले हमदर्द। कोई हमारा जहनी मक्का वाशिंगटन बनाने के दरपाए है, कोई मॉस्को और कोई कलकत्ता। मॉस्को और कलकत्ता वाले हमारे नजरियात की बेखुनी करना चाहते हैं, वाशिंगटन वाले हमें अपनी राह लगाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा जहनी मक्का सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं नहीं। पाकिस्तान के अदीब आलमी सियासत की बिसात पर मोहरे नहीं बनना चाहते। हम गरीब सही, लेकिन हमारा कोई जहनी और सकाफती उफक है। कुछ देर हमें अपने चमन की भी सैर करने दीजिए।
آج جبکہ مارشل لاء کے 69 ضابطے میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنفس نفیس میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نہایت آزادی سے وہ سب کچھ کہہ سکا ہوں جو ابھی کہہ چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ادیب کے طور پر اگر میری اتنی آزادی برقرار رہے تو یہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ ہرچہ بادہ باد کشتی من درا پندر ختم کے مصداق، میں نے بھی آج موقع پا کر آزادی تحریر پر اپنے دل کا کچھ غبار نکال باہر پھینکا۔ تقریر ختم کر کے جب میں واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تو بابائے اردو نے مجھے 2-3 بار شاباش شاباش کہا، پھر مسکرا کر بولے کہ اب تمہارا کیا بنے گا؟ ایک تو تم صدر کو نیچے بٹھا کر خود سٹیج پر چڑھے بیٹھے ہو، دوسرے ایسی تقریر بھی کر ڈالی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی بولے، خیر کوئی بات نہیں، نکال دیے گئے تو انجمن میں چلے آنا۔ آخر میں بابائے اردو نے صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا، محترم صدر پاکستان، حاضرین جلسہ آپ سے بھی کچھ ارشادات سننے کے آرزو مند ہیں۔ اگر آپ اس جلسے سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ یہ سن کر صدر ایوب نے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا، لیکن پھر یہ دعوت قبول کر کے اٹھ کر سٹیج پر آ گئے اور انہوں نے نہایت خود اعتمادی سے انگریزی میں فی البدی تقریر کی، جس کے کچھ حصوں کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے۔ مجھ سے کہہ دیا گیا تھا کہ مجھ سے کسی تقریر کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور اسی لیے میں نے اپنی کرسی آرام سے سنبھالی۔ اب مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ میں تقریر پر تیار نہیں ہوں اور ایسے ایسے علم و فضل سامنے ہیں۔ مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں آپ کی کارروائیوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے کہ آپ کے مقررین میں تخلیقی اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات پاکستان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی۔ ایک فوجی کی سادہ زبان میں پاکستان کا نصب العین بہت واضح ہے۔ انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر آرام دہ بھرپور اور مکمل زندگی، ایک مضبوط اور ترقی پسند معاشرہ، اس کے لیے ہمیں گہری بنیادوں پر منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل کام کی ضرورت ہے۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عمال حکومت یا فیکٹریوں کے مزدور کام کریں، ہم سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر کام کرنے والا پاکستان کی مشین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کام کے سلسلے میں ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ادیب اور دانشور بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ بڑھتی ہوئی مادیت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ گو ہم اس دنیا میں مادیت کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، مگر اس کی قوت کو اسلامی نظریات کے تابع کر سکتے ہیں۔ پہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، آج ذہن انسانی کی تسخیر کے مارکے بپا ہیں۔ اس سلسلے میں آپ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان میں صالح نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ سینسر کے قانون کا وجود تخلیقی قوتوں کو دبا دیتا ہے۔ ہاں، یہ خوشگوار بات ہے، لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اسے 8 کروڑ انسانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں غیر ملکی مفادات اور غیر ملکی نصب العین کی پرورش کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہوگی جس کا مقابلہ بے جھجکے اور مضبوط دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ کوئی ادیب اتنا بڑا ہو کہ وہ مریخ سے باتیں کرے، اگر اس نے مادر وطن کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں گا اگر اس سے باز پرس نہ کروں۔ میری کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے لاہے عمل پر چلنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ہر شخص کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، اور ہم آپ کے لیے جو کچھ ممکن ہے کریں گے۔ آج کے نئے انتظامی ڈھانچے کی زبان بدقسمتی سے مارشل لاء کی زبان ہے، لیکن ہم نے اسے نرم سے نرم تر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نیتوں اور طریقہ کار پر غور کرتے رہیں تو دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد اسے ایک عمدہ لاہے عمل سے بدل دیں گے، جس سے انصرام ریاست کے ضوابط مرتب ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، مگر میں آج آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے جو انجمن بنائی ہے اس کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی۔ میں اپنے طور پر کہیں نہ کہیں سے 10,000 کا انتظام کر لوں گا، جو میں اپنی پہلی پیشکش کے طور پر دیتا ہوں، مگر ازراہ کرم یقین کیجئے کہ میں جواب میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ اسے ملکی مفاد کے لیے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اگلے روز جب میں ایوان صدارت میں اپنے دفتر پہنچا تو فضا خوشگوار تھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ صدر ایوب کنونشن کے اجلاس سے حشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیکرٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود سازگار ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کا سیکرٹری جنرل منتخب ہو کر میں پیچ در پیچ الجھنوں اور غلط فہمیوں کے گرداب میں پھنس گیا ہوں۔
ایک الجھن تو یہ تھی کہ چند ادیبوں کا ایک گروہ جو گلڈ کارکن بھی تھا اور مختلف اوقات اور مقامات پر گلڈ کی تقریبات میں خوش دلی سے شامل بھی ہوتا تھا، لیکن کسی معقول دلیل یا ثبوت کے بغیر یہ حضرات اسی شک و شبے پر جمے بیٹھے تھے کہ ہو نہ ہو یہ تنظیم کسی خفیہ مقصد کے لیے حکومت کے ایما پر معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ مزمن مرض کی طرح مزمن شک بھی آسانی سے رفع نہیں ہوتا۔ اس کا واحد علاج گلڈ کی 23 سالہ تاریخ ہے جو سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح حاضر ہے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ گلڈ قائم ہوتے ہی نوکر شاہی کا ایک مضبوط اور مخصوص عنصر بھی اس کے خلاف تلوار سونت کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مغربی پاکستان کے گورنر نواب کالا باغ سے لے کر مرکزی وزیر، سیکرٹری اور مختلف درجوں کے محکمانہ افسر گلڈ کے نام سے بدکتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر کسی نہ کسی طرح کی کاری ضرب لگانے سے نہیں چوکتے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ بیوروکریسی کا ایک طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم نے صدر ایوب کو کامیابی سے بے وقوف بنایا ہے اور اس کی سرپرستی حاصل کر کے بائیں بازو کے غیر محب وطن دانشوروں کی پشت پناہی کے لیے ایک خطرناک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ چند بار مجھے کابینہ میں پیش ہو کر گلڈ کی صفائی میں طرح طرح کے احمقانہ سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے علاوہ ساری حکومت میں اور کوئی گلڈ کا ہمدرد اور بہی خواہ موجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کی تب نازک پر غالباً یہ بات بھی گراں گزرتی تھی کہ یہ 2 ٹکے کے ادیب کل تک تو قسم پرسی کی حالت میں جوتیاں چٹکھاتے پھرا کرتے تھے، لیکن اب اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری تقریبوں میں بھی مدعو ہو کر منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ نہ لباس مناسب، نہ حلیہ درست، نہ آداب مجلس سے آشنا، لیکن جہاں دیکھو وہاں کباب میں ہڈی کی طرح موجود۔ ایک بار میں نے حکومت کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بیوروکریسی کے اونچے طبقے کو تنخواہ کا کچھ حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چاہیے تاکہ ان کا ذہنی افق کسی قدر کشادہ رہے۔ جملہ افسران کرام نے اسے اپنی توہین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات اور خطابات کی تقریب منعقد ہوئی۔ حسب معمول وزیروں، امیروں، اعلیٰ افسروں اور بیرونی سفیروں کی تعداد سینکڑوں میں موجود تھی۔ صدر کے سیکرٹری کے طور پر اعزاز پانے والوں کی فہرست میرے سپرد تھی۔ میں باری باری سے ہر اعزاز پانے والے کا نام پکارتا تھا۔ ہر شخص اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر آتا تھا، اپنا تمغہ یا سند وصول کرتا تھا اور صدر کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی سیٹ پر واپس چلا جاتا تھا۔ جب سرکاری اعزاز یافتگان کی لسٹ ختم ہو گئی تو میں نے صدر ایوب کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا: مسٹر پریزیڈنٹ سر، سرکاری اعزازات کی فہرست مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ مہربانی پاکستان رائٹرز گلڈ کے ادبی پرائز جیتنے والے ادیبوں میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ صدر ایوب نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تو میں نے داؤد اور آدم جی انعامات حاصل کرنے والے ادیبوں کے نام باری باری پکارے، جنہیں ہم نے پہلے ہی ایوان صدر میں بلا کر خاص نشستوں پر بٹھا رکھا تھا۔ یہ کارروائی میں نے صدر ایوب کی منظوری سے کی تھی۔ بیرونی سفیروں سمیت حاضرین کے ایک طبقے نے اس غیر رسمی اعلان کو تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس کیا اور زور زور سے تالیاں بجا کر اس کا جوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا۔ لیکن نوکر شاہی کے پٹے ہوئے مہرے جو اپنی انا کی سلوں کے نیچے دب کر اور آداب و رسوم اور قواعد و ضوابط کے سرخ فیتے میں بے دست و پا ہو کر لکیر کے فقیر بن چکے تھے، اس اعلان کو سن کر دم بخود رہ گئے۔ ان کے نزدیک تقسیم اعزازات کا تقدس پامال ہو گیا تھا اور ادیبوں کی ایک مشتبہ تنظیم پر سرکاری پروٹوکول کی عزت و حرمت بلا وجہ قربان کر دی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ خون کا گھونٹ پی کر بھیگی بلی بنے بیٹھے رہے، لیکن 1 سال کے اندر اندر انہوں نے کچھ ایسی ریشہ دوانیاں کی کہ آئندہ کے لیے ایسی ہر تقریب میں اعزازات کی فہرست پڑھ کر نام پکارنے کا استحقاق صدر کے سیکرٹری سے چھین کر کیبنٹ سیکرٹری کے سپرد کر دیا۔ اس وقت سے آج تک یہی سسٹم رائج ہے۔ اگلی بار ہماری درخواست پر پھر صدر ایوب نے گلڈ کے ادبی انعامات اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا قبول کر لیا۔ اس بار ہم نے اس مقصد کے لیے راولپنڈی کے ایوان صدر میں ایک سادہ سی تقریب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں ہفت کشور کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تھے۔ جب وہ انعام لینے آئے تو فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کی پذیرائی کی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جعفر طاہر سے ان کا حال احوال پوچھتے رہے۔ میں بھی نزدیک ہی کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل نے فخریہ انداز سے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور مجھے مخاطب کر کے بولے: تم نے دیکھا فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں؟ جعفر طاہر نے ادبی زبان سے کہا: جی ہاں حضور، نان کمیشن رینک تک ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تقریب اداس نسلوں پر عبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا تھا۔
چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان کے گورنر نواب کالا باغ کا ٹیلی فون آیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، بھائی شہاب، یہ ہمارے محترم صدر صاحب کس کنجر خانے میں پڑ گئے ہیں؟ میری درخواست پر انہوں نے وضاحت فرمائی، میرا ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کا محکمہ بڑا سیخ پا ہو رہا ہے کہ ہمارے پوچھے بغیر جناب صدر مملکت کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میری مزید درخواست پر انہوں نے مزید وضاحت کی، وہ جو اداس نسنے نام کی لچر بکواس ہے، اسے فحاشی کے الزام پر ضبط کر کے مقدمہ دائر کرنے کی مکمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام دے مارا ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ بھائی شہاب، ہم لوگ بھی یہاں صدر صاحب کے خیر خواہ بیٹھے ہیں، ایسے نازک معاملوں میں کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کریں۔ نواب کالا باغ اور بیوروکریسی کے کل پرزوں نے صدر ایوب خان کو بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حکومت کی سرپرستی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سایہ بہت سی خطرناک اور ناپسندیدہ شخصیات کی پرورش ہو رہی ہے۔ ان میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، شہید اللہ قیصر، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سر فہرست تھے۔ اس کے برعکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تنہا فرد تھا جو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ گلڈ کے 1200 ممبروں میں سے ابو الاسر حفیظ جالندری، نسیم حجازی، الطاف حسین قریشی اور منشی عبد الرحمن جیسے فعال اراکین بھی شامل ہیں۔ لطیفے کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے کچھ ممبر ایسے ہیں کہ جس اجلاس میں خواتین موجود ہوں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ کرسیاں نکال کر باہر برآمدے میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ممبر ایسے بھی ہیں کہ اگر خواتین موجود نہ ہوں تو وہ اجلاس کے قریب تک نہیں آتے۔ تم خود کس گروپ میں شامل ہو؟ صدر ایوب نے ہنس کر پوچھا۔ اس کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ میں نے بھی مذاقن کہا، سجدر ٹھیک ہو تو اجلاس میں شامل ہوتا ہوں، ورنہ شرفا کے پاس برآمدے میں آ بیٹھتا ہوں۔ جب تک میں صدر ایوب کے قرب و جوار میں موجود رہا، اس قسم کے علل تللوں سے گلڈ کے متعلق متوازن تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کرتا رہا، لیکن جب مجھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو یہ ادارہ براہ راست مخالفین کی زد میں آ گیا۔ ایوان صدر میں گلڈ کی تقریبات منعقد ہو گئیں اور جمیل الدین عالی جو ابتدائی چند برسوں میں اس انجمن کو مستحکم کرنے اور فعال بنانے کے روح رواں تھے، طرح طرح کی انتظامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آ کر ایک دو بار اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ گلڈ کے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا یہ طوفان صرف سرکاری سطح تک محدود نہ تھا، بلکہ اس قسم کا انداز فکر قومی صحافت کے ایک ذی اثر، بارسوخ اور مقتدر حلقے میں بھی جاری و ساری تھا۔ میں اسے اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ صحافت کے اس شعبے کو ہم اپنا نقطہ نظر باور کرانے میں ناکام رہے۔ ادب کی طرح میں صحافت کو بھی ایک شریف اور باوقار پیشہ سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وقت کا دھارا اور تعصبات کے خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، جو ہم عصری تناؤ اور کھچاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ماحول بدل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھینچا تانی کرنے والے لوگ بھی پردہ عدم میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف تاریخ کا آئینہ باقی رہ جاتا ہے، جس میں کسی طمع سازی کے بغیر گلڈ کا وہی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ اگر سیاہ دلم داغ لال ازار توام، وگر کشاد جبینم گلے بہار توام۔ ان چند در چند اندرونی الجھنوں اور مشکلات کے علاوہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے خواہ ہمارے سر پر بیرونی سطح کی ایک افتاد بھی نازل ہو گئی۔ گلڈ کے منشور میں درج تھا کہ یہ انجمن کسی صورت میں کسی غیر ملکی حکومت یا ادارے سے کوئی امداد قبول نہیں کرے گی۔ یہ شرط ہم نے اس زمانے میں عائد کی تھی جبکہ ہمارے ملک کا بال بال امریکی امداد کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمارا عام سرکاری یا نیم سرکاری یا سراسر غیر سرکاری چلن یہی بن گیا تھا کہ کسی نئے منصوبے کا ڈول ڈالنے سے پہلے یہ لازمی تھا کہ امریکی یا دیگر بیرونی ذرائع سے مال و وسائل کی فراہمی کومٹ کرا لی جائے۔ اس بندی بندائی ڈگر سے اپنی آزادی اور خود مختاری کی تشہیر کے لیے ہم نے بیرونی وسائل سے گلڈ کے بے نیازی کا ڈھنڈورا کچھ اس طرح پیٹا کہ یہ نامانوس شور امریکن سفارتکاروں کے ذوق سماعت پر گراں گزرا۔ وہ اس بات کے خوگر ہو چکے تھے کہ عام طور پر پاکستانی ادارے وجود تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ان کے لیے امریکی امداد کا بندوبست پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اب گلڈ کی اس مختارانہ لافزنی کو سن کر انہیں یہی گمان گزرا کہ کنگال ملک کے کنگال ادیبوں نے مل جل کر ایک انجمن بنائی ہے۔ ملک کے بہت سے دوسرے اداروں کی طرح آج نہیں تو کل یہ گلڈ بھی ہمارے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو کچھ امریکنوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ ممکن ہے درپردہ یہ ادارہ روس سے اپنی قیمت وصول کر رہا ہو، کیونکہ ہماری بیوروکریسی اور قومی صحافت کے کچھ حلقے یہ تاثر دے ہی رہے تھے کہ گلڈ دراصل بائیں بازو کے سرخوں کی کمینگاہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔
اس طرح امریکی سفارت خانے کی نظر میں بھی پاکستانی رائٹرز گلڈ ایک تخریبی ادارہ تھا۔ دوسری طرف روسی سفارت خانے سے بھی ہمارا بالکل کوئی رابطہ نہ تھا، بلکہ ایک بار تو وہ میرے ساتھ بہت ناراض ہو گئے۔ بات یہ ہوئی کہ سوویت رائٹرز یونین نے مجھے پاکستان رائٹرز گلڈ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اپنے ایک سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ساتھ ہی ایک پیغام بھی مانگا، لیکن یونین کو جو پیغام میں نے بھیجا اس کا لب لباب یہ تھا: سوویت رائٹر یونینز کے حالیہ سالانہ اجلاس کا ایجنڈا بڑا وسیع اور دلچسپ ہے۔ فی زمانہ دنیا کے کئی حصوں میں آزادی اور خود مختاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان میں سے چند ایک ذکر آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے، لیکن باقی ایسی ہی بہت سی اہم تحریکوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس تفریق کی وجہ میری سمجھ سے بعید ہے۔ مثال کے طور پر ریاست جموں کشمیر کے تنازع پر غور فرمائیے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، آپ کی یونین نے اپنے پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو کبھی پیش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ غالباً نہ ہی آپ کے سامنے کبھی یہ معاملہ زیر غور آیا ہے کہ سوویت یونین جیسی عظیم پاور جو دنیا کے کئی حصوں میں مظلوم اور محکوم قوموں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی زبردست علمبردار ہے، وہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیری عوام کو یہ حق دینے کے خلاف بار بار اپنا ویٹو استعمال کرتی ہے۔ اگر میں آپ کے سالانہ اجلاس میں شامل ہوا تو مجھے امید ہے کہ مجھے آپ یہ سوالات اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ یہ پیغام پا کر سوویت رائٹرز یونین نے میرے دعوت نامے کی بات ہی گول کر دی۔ کچھ عرصے بعد یہ پیغام بھیجنے کے بعد ایک سفارتی تقریب میں میری مڈ بھیڑ روسی سفیر سے ہو گئی۔ وہ بڑا جھنجھلایا ہوا اور سیخ پا نظر آتا تھا۔ اس نے نہایت کڑوے الفاظ میں مجھے مطلع کیا کہ سوویت رائٹرز یونین میں میرے پیغام کو نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ ماہ بعد میں صدر ایوب کے ہمراہ نیپال کے دورہ کھٹمنڈو گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ان دنوں چند روسی ادیبوں کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا۔ ایک سرکاری تقریب میں ان کے ساتھ میرا سامنا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا اور کوئی گھنٹہ بھر تک رائٹرز یونین کے نام پر میرے پیغام کو تکہ بوٹی کرتے رہے۔ ان کی تلخ و ترش گفتگو میں بار بار ٹیپ کا بند یہی آتا تھا کہ میں امریکنوں کے ہاتھ بکا ہوا پٹھو ہوں۔ میرا انداز فکر شادیانہ سامراجیت سے بری طرح آلودہ ہے اور میرا دماغ سوویت یونین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگنڈے کے دھون میں پوری طرح دھلا ہوا ہے۔ اس بے سروپا الزام تراشی سے کسی قدر آزردہ ہو کر میں ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیپال کی ہوائی فوج کے کمانڈر ان چیف کی بیوی لپک کر آئی اور ڈوگری زبان میں مجھے اس طرح الگ تھلگ گمسم بیٹھنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ یہ جموں کے مضافات کی ایک پڑھی لکھی طرحدار ڈوگرا خاتون تھی اور پرنس آف ویلز کالج جموں کے ناطے سے مجھے جانتی تھی۔ میں نے اسے روسی ادیبوں کی تلخ نوائی سے آگاہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی جیسے پہاڑی جھرنا پھوٹتا ہے۔ پھر ڈوگری زبان میں اس نے مجھے 2 بھینگنوں کا قصہ سنایا، جس سے سلیس اردو میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا تھا کہ اگر امریکی بھینگا تمہیں روس کی گود میں بیٹھا دیکھتا ہے اور روسی بھینگے کو تم امریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو یقین جانو کہ تم واقعی پاکستان میں ہو۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر مجھے 2 بار منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس ابتدائی دور میں گلڈ کی تنظیم و تعمیر کا صحرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کچکلاہی، شاعرانہ نازک مزاجی، جبلی زود رنجی، ذکی الحسی اور طبعی لاؤبالی پن کے باوجود انہوں نے جنون کی حد تک دھن، لگن اور خلوص کے ساتھ گلڈ کے لیے انتھک کام کیا۔ طرح طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے ہر قسم کی مخالفت اور مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس معرکہ آرائی میں انہیں انواع و اقسام کے مصائب اور اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ایک بار تو وہ اسی کشمکش میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن گلڈ کے لیے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے عالی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تو اس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپنی بے توفیقی اور عدم صلاحیتی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہے۔ ان ناکامیوں میں سر فہرست گلڈ اشاعت کا ہے۔ یہ قائم تو ہوا تھا اور غالباً 20-22 کتابیں شائع بھی ہوئی تھیں، لیکن اس سے آگے نہ چل سکا۔ ہم قلم کے نام سے گلڈ کا اپنا ادبی رسالہ بھی جاری ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا عرصہ چل کر بند ہو گیا۔ اکیڈمی آف فرانس کے خطوط پر ہم نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی حال میں اسلام آباد میں اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے جو ادارہ قائم ہوا ہے، اس سے ہمارے منصوبے کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ موجودہ اکیڈمی آف لیٹرز بظاہر ایک رسمی سی محکمانہ کارروائی نظر آتی ہے، جو ایک ادنا ملحقہ ڈپارٹمنٹ یعنی مائنر اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ یا بلدیاتی سطح پر ادبی میونسپل کمیٹی درجہ سوئم کی حیثیت رکھتی ہے۔
موجودہ صورت میں یہ ادارہ محض وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ ادیبوں کے لیے گروپ انشورنس فراہم کرنا بھی گلڈ کے اہم مقاصد میں شامل تھا تاکہ بیماری کی حالت میں علاج، معالجے اور موت کی صورت میں لواحقین کے لیے مالی امداد کا خاطر خواہ بندوبست ہو سکے۔ پریمیم ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کی کمی اور رعایت حاصل کرنے کے لیے انشورنس کمپنیوں کے عدم توجہی سے یہ مقصد بھی عملی جامہ نہ پہن سکا۔ ناکامیوں کی اس طویل فہرست کے مقابلے میں گلڈ کا کوئی ایسا عظیم کارنامہ نہیں جو ان کی تلافی کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لے دے کے ہمارا واحد اثاثہ عزت نفس کا وہ احساس تھا جو گلڈ کی تنظیم نے ادیبوں کی برادری کے لیے یقینی طور پر اجاگر کیا تھا۔ سونے چاندی کی دنیا میں اس اثاثے کی کوئی وقت نہیں، لیکن انسان کے ترازو میں اس کا وزن بھاری ہے۔ اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کئی ادیبوں کی ذاتی آزادی ان پڑھ پولیس افسروں اور نیم خواندہ میجسٹریٹوں کے رحم و کرم پر منحصر ہوتی تھی۔ ایسے ادیب نہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہوتے تھے، نہ کسی سیاسی بدعمالی کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن پولیس کے فرضی روزنامچوں کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً گرفتار کر کے جیل میں ٹھونس دیے جاتے تھے۔ نہ کبھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا، نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یوں ہی وہ طویل عرصے تک قسم پرسی کی حالت میں بے یار و مددگار جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے تھے۔ ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے بے گناہ اور معتوب اور مظلوم ادیبوں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور ان کوششوں کے نتیجے میں درجنوں محبوس ادیبوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ گلڈ کے تصورات، مطالعاتی رپورٹوں اور قراردادوں کی بنیادوں پر ہی کاپی رائٹ کا قانون جاری ہوا۔ نیشنل بک کاؤنسل قائم ہوئی اور مرکزی اردو بورڈ بنا، جس کا مقصد اردو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانا اور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور کتابیات کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ آدم جی فاؤنڈیشن، داؤد فاؤنڈیشن اور نیشنل بینک آف پاکستان کے مہیا کردہ وسائل سے 5 ادبی انعامات قائم کیے گئے جو غالباً اب تک جاری ہیں۔ کئی بار اس بات پر تنقید اور تنقیص اور تنازعات کے طوفان اٹھتے رہے کہ فلاں کتاب کو انعام کیوں ملا اور فلاں کتاب کیوں نظر انداز کر دی گئی۔ ادبی تخلیقات کے معیار کی جانچ پڑتال میں یہ کوئی انوکھا سانحہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایسے اختلافات کی گنجائش ہمیشہ موجود رہنے کا امکان ہے، قطع نظر اس کے کہ جج صاحبان گلڈ نے نامزد کیے ہوں یا کسی اور ادارے نے۔ جن دنوں گلڈ کا قیام ظہور میں آیا، اسی زمانے میں مارشل لا حکام نے ایک بینک میں قریباً 8 لاکھ روپے کی رقم ضبط کی تھی جو چند سیاستدانوں نے انتخابات میں کام لانے کے لیے خفیہ کھاتوں میں جمع کی ہوئی تھی۔ میری تجویز پر صدر ایوب نے اس رقم سے صدر کا ویلفیئر فنڈ قائم کر دیا، جس کا مقصد غریب اور معذور افراد کی مالی مدد کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس ویلفیئر فنڈ میں 2 لاکھ روپے کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کروا لی کہ اس سے بیماری کی حالت میں معذور ادیبوں، صحافیوں اور فنکاروں کی وقتی مدد اور وفات کی صورت میں حاجت مند لواحقین کی اعانت کی جا سکے۔ ویلفیئر فنڈ کے اس حصے کو چلانے کے لیے جو کمیٹی بنی، اس کا چیئرمین مجھے مقرر کیا گیا۔ میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ اگر کسی ادیب کے حالات اور کوائف کی تصدیق کروانی ضروری سمجھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے علاقائی دفتر کے ذریعے کروائی جاتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کا امدادی فنڈ اب بھی قائم ہے اور اس میں رقم کی مقدار پہلے سے کئی گنا زیادہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شنید ہے کہ انکوائری کا کام انتظامیہ سے لیا جاتا ہے۔ کبھی پولیس والے تفتیش کرنے ادیبوں کے گھروں میں آ گھستے ہیں، کبھی مرحوم ادیب کے پسماندگان کو تھانے میں طلب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال صحیح ہے تو میرے نزدیک مناسب نہیں۔ ادیب کے حالات کی ٹو ادیب کے ذریعے ہی لگانی چاہیے، پولیس کانسٹیبل کے ذریعے نہیں۔ لاہور میں اسمبلی ہال کے پیچھے ایک وسیع احاطے میں جو گلڈ ہاؤس قائم ہے، پہلے یہ ایک ہوٹل تھا۔ یہ متروکہ جائیداد تھی اور بہت سے طاقتور اور ذی اثر لوگ اسے مستقل طور پر اپنے نام منتقل کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ گلڈ کے لیے اس قیمتی املاک کو حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ داستان طولانی ہے اور اسے بیان کرنے میں خوامخواہ کسی قدر خود ستائی کا پہلو نکلنے کا اندیشہ ہے۔ بس اسی قدر کہنا کافی ہے کہ جمیل الدین عالی کے ساتھ مل کر میں نے کسی قدر تگ و دو کے بعد یہ جگہ بحالیات سے گلڈ کے نام پر منتقل کروا لی۔ اس کے بعد کئی سال تک اس الاٹمنٹ کے خلاف اپیلیں چلتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت، مستقل مزاجی اور قابلیت سے عدالتوں میں پیروی کی۔ آخری اپیل جیتنے کے بعد عمارت کا پورا قبضہ حاصل کرنا اور بہت سے ناجائز قابضین کو وہاں سے بے دخل کرنا ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو کامیابی کے ساتھ سلجھانے کے لیے اس وقت جنرل سیکرٹری محمد طفیل صاحب نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ اب یہ بیش قیمت جائیداد بلا شرکت غیرے گلڈ کے قبضے میں ہے۔
خدا کرے کہ صاحب جائیداد ہو کر بھی گلڈ زر اور زمین کے روایتی جھگڑوں میں گرنے سے محفوظ رہے اور خود کفیل ہو کر ان وسائل کے ذریعے ادیبوں کی فلاح و بہبود کے عظیم الشان منصوبے پروان چڑھائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آئین کے مطابق انتخابات ہوتے رہے اور گلڈ کی تنظیمی رگوں میں پابندی سے نیا خون شامل ہوتا رہا تو اس کا وجود کسی نہ کسی حد تک فعال صورت میں قائم و دائم رہے گا۔ ادھر گلڈ قائم ہوا، ادھر بریگیڈیئر FR خان کی رال اس ادارے پر بری طرح ٹپکنے لگی۔ یہ صاحب اس زمانے میں مارشل لاء کی حکومت کے روح رواں سمجھے جاتے تھے اور بزوم خود صدر ایوب کے لیے وہی خدمت سر انجام دینے کے لیے بے چین تھے جو ڈاکٹر گوئبلز نے ہٹلر کے لیے انجام دی تھی۔ عہدے کے لحاظ سے وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری تھے، لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے وہ صدر ایوب کو چھوڑ کر باقی سب وزیروں، گورنروں اور اعلیٰ حکام پر دھونس جما کر انہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرنا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو برملا فوجی حکومت کا دماغ سمجھتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اعلان بھی فرماتے تھے۔ دماغ تو خیر ان کا اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک خاص ملکہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے دماغ کرید کر ان کے خیالات کو اپنے استعمال میں لانے کے بادشاہ تھے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج لیتے ہی انہوں نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن یعنی ادارہ قومی تعمیر نو کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کر لیا۔ اس کا مقصد قوم کی سوچ کو حکومت کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا۔ جب گلڈ قائم ہوا تو بریگیڈیئر FR خان سچ مچ یہی سمجھے تھے کہ میں نے نہایت چالاکی سے ان کے نہلے پر اپنا دہلا مار دکھایا ہے اور گلڈ کے پردے میں ایک ایسا دھوبی گھاٹ بنا ڈالا ہے جہاں پاکستان بھر کے سارے چھوٹے بڑے ادیب حکومت کی تال پر چھو کر قوم کے اجتماعی دماغ کو حسب فرمائش اور حسب خواہش سرکاری صابن سے دھونے کا فریضہ سر انجام دیا کریں گے۔ میرے اس کارنامے پر انہوں نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور اس ادارے کو اپنے طور پر کام لانے کے لیے انہوں نے پہلے تو ترغیب و تحریض کے روپہلی اور سنہری باغ دکھانے کی کوشش کی۔ جب یہ مؤثر ثابت نہ ہوئے تو انہوں نے اپنے معمول کے مطابق زور آزمائی کا طریقہ کار اختیار کیا اور مختلف طور طریقوں سے میرا بازو توڑنے مڑوڑنے کا عمل شروع کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرا بازو بھی ربڑ کا بنا ہوا ہے جو نہ چٹکتا ہے، نہ کھٹکتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر FR خان نے اپنا رویہ بدل لیا اور اس نے اب اسی بات پر قناعت کر لی کہ وہ ہمارے گلڈ کے دفاتر سے ممبروں کی فہرست حاصل کرتا رہتا تھا اور بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کے نمائندے ایسے ادیبوں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے جو معاوضہ لے کر حکومت کی مرضی کے مطابق کچھ مضامین یا پمفلٹ اردو، بنگالی، انگریزی اور دوسری علاقائی زبانوں میں لکھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ صدر ایوب کے آئین اور بنیادی جمہوری نظام کی تشہیر میں ان عناصر نے بریگیڈیئر FR خان سے معاوضہ لے کر خاصا کام کیا۔ یہ عناصر نہ گلڈ نے پیدا کیے تھے نہ گلڈ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ادیبوں کی برادری میں ایسا بکاؤ مال ہر دور میں موجود رہا ہے اور رہے گا۔ گلڈ کی رکنیت ان کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ اعانت۔ اب گلڈ کی عمر 24 سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ادارہ میرے لیے باعث تمغہ اور بعض کے نزدیک باعث تہمت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو نہ تمغے کا مستحق سمجھتا ہوں نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر فخر ہے کہ گلڈ کے قیام میں مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔